हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू का बहुत ही पुरतासीर और फौरी इलाज जो है, जो हर बंदा कर सकता है। कोई भी आपके ऊपर जादू करे, चाहे वो पढ़ाई की शक्ल में, चाहे वो हिप्नोटाइज की शक्ल में। ज़्यादातर हिप्नोटाइज करते हैं लोग, आजकल हिप्नोटाइज बहुत ज़्यादा है। आपको शोबदाबाजी के ज़रिए मरऊब किया जाता है। चूँकि मैं कुरान हकीम से ऐसी आयात को ख़ुद रिसर्च करके तलाश करता हूँ कि जो आज के इस मादी दौर के अंदर हर मर्ज़ के लिए अल्लाह ने शिफा का ज़रिया बनाई है। तो हर बीमारी का इलाज कुरान हकीम से होता है, लेकिन गौर करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तदब्बुर करना पड़ता है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, अल्लाह खुद कहता है तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते कुरान में। तो हम तो जो तदब्बुर करते हैं दुनिया की चीज़ों पे, डॉक्टर की दवाइयों पे, तो गौर व फिक्र करके कि कौन सी खानी चाहिए, कौन सी इस मसले के लिए है। तो झाड़ फूंक जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं उनको इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन कुरानी चीज़ों से दूर रहते हैं। तो हिप्नोटाइज जो है ये आज इस माशरे में बहुत ज़्यादा है। आज मैं हिप्नोटाइज का आपको ऐसा ख़ास इलाज बता रहा हूँ, आपके ऊपर कोई उसका अमल नहीं कर सकेगा, यानी आपको मरऊब भी नहीं कर सकेगा। आज हमारा बहुत बड़ा तबका मर्द औरतों का, कलमे वाले, नमाज वाले, कुरान वाले, दीन वाले, इल्म वाले होकर भी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वो बातिल के हाथों में मरऊब हो जाते हैं। अब शोबदा दिखा लेना कोई कमाल नहीं है, असल में इत्तबा सुन्नत कमाल है। अब हमारे यहाँ क्या है कि कोई बंदा कोई चीज़ दिखा दे, मैं अभी आपको यहाँ यूँ हाथ करूँ तो मैं तवीज़ यहाँ से आपको निकाल के इधर से ही दे दूँगा, ये जगह से तवीज़ निकलेगा। वो प्रैक्टिस होती है, वो शोबदा है पूरा, यहाँ रखा जाता है तवीज़ इस जगह, तो यूँ करते हैं जी हमारे तवीज़ निकाले थे, तो वो उछल के बाहर आता है, उसकी पूरी रिहर्सल की जाती है। अच्छा, वो इसी तरह जो है और बहुत सी चीज़ें हैं। अभी आप पे मैं पढ़ाई कर लूँगा एक पे यूँ, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा तो इस पे हाजिरी हो जाएगी मिसाल के तौर पे। तो ये हाजिरी कर लेना कमाल नहीं है, इलाज कर लेना कि निकल जाए, ये चीज़ असल है। और भी ऐसी है, यहाँ से सुइयाँ निकल आई, कोई और चीज़ें, खून मुंह से निकल आया, तो और बहुत सी चीज़ें हैं। खैर हमारे भरा हुआ है मुआशरा, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, लोग अपना कोई ना कोई करतब दिखाते हैं। ये करतब है, क्या है ये? और ऐसा करतब सूरत तौहा के अंदर है कि एक कौम ने दिखाया था और वो बड़ा करतब था। ये तो छोटे छोटे है ना कि यहाँ से सुइयाँ निकल आई, वहाँ से खून निकल आया, इधर से तवीज़ निकल आया, उधर बंदा उछल रहा है, यूं यूं कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, और कोई जो है बिल्कुल गूंगा बना हुआ है, बोलना शुरू कर दिया, कोई चल नहीं सकता वो चलना शुरू कर दिया। मतलब ये सारी प्रैक्टिस होती है और बंदे अपने तैयार किए जाते हैं। अब मैं उस मसनद में बैठ के आपको ये बातें बता रहा हूँ कि यहाँ बैठ के झूठ ज़्यादा बोला जाता है, जो अमलियात की फील्ड है उसमें। लेकिन मैं चूँकि बीमारियों का इलाज करना है, और बीमार जो आज लोगों के अकीदे ख़राब हो रहे हैं उसका इलाज सबसे ज़रूरी है। क़यामत के दिन पूछ होती है उसकी हमसे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऐसी कौम का जिक्र, मैं आपको इलाज भी बता रहा हूँ। आपके सामने कोई भी जादूगर आ जाए, बड़े से बड़ा, वो जादू आपके सामने पढ़ना शुरू कर दे, करना शुरू कर दे, आप ये आयत करीमा जो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप इसको ज़बान पे जारी कर लेंगे, वो जादूगर आप पे वार नहीं कर सकेगा। लोग अक्सर जो है वो बयान करते हैं, अक्सर खुतबा, एक बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं माशाल्लाह, उन्होंने पिछले साल के 10-12 ख़त्म बुखारी में बयानात किए। तो कुछ के बाद मेरे पास तशरीफ़ लाए मुलाकात के लिए, तो मुझे फरमाने लगे कि आप मेरे सर पे हाथ रख के दम कर दें। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैं एक ख़त्म बुखारी करा रहा था, तो बड़ा मजमा होता था, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते थे, हैं भी बड़ी शख्सियत। तो कहा कि मैं जैसे ही बोलने लगा तो मुझे मजमे में एक बंदा बार बार देखी जा रहा था टिकटिकी बांध के। तो मुझे महसूस हुआ कि ये बंदा आगे बैठा है और ये मुझे ही देखी जा रहा है, लेकिन मेरा एकदम ज़बान साथ देना छोड़ दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मुंह से नहीं निकल रहे, और जो नहीं कहना चाह रहा वो निकली जा रहे हैं, और अल्फाज का आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। तो मुझे वहीं फील हुआ कि मेरे पे कोई नज़र हो गई है। तो मैंने उनको कहा हज़रत वो नज़र नहीं थी, वो हिप्नोटाइज था। लोग बैठते हैं ना,
اب میں نام نہیں لیتا، اکثر ہمارے کرکٹر جو ہے جب اسٹیڈیم میں جاتے ہیں تو ان کو بھی ہپنوٹائز کر دیا جاتا ہے، وہ بالکل صحیح کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک دم جو ہے وہ الٹا سیدھا شروع کر دیتے ہیں، وہاں کچھ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں باقاعدہ، اور ہم مسلمان قرآن والے ہمارے پاس اتنا مضبوط قرآن کی آیات ہیں کہ اگر ہم صحیح طریقہ سے رہنمائی لے لیں تو ہمیں کوئی ہپنوٹائز نہیں کر سکے گا، ہمیں کوئی جو ہے ہم پہ اپنا قبضہ کنٹرول نہیں کر سکے گا، چونکہ یہ ہپنوٹائز کرنا، کنٹرول کرنا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، شروع سے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کو جو میں ابھی بتانے والا ہوں یہ جادوگروں کا سب سے بڑا توڑ کا ذریعہ کہا، اور ہپنوٹائز جو لوگ اگلے بندے کو ایک دم دماغ کو جکڑ لینا، اس کو کنٹرول کر لینا، یہ آیت کریمہ خطیب پڑھے گا، کوئی بندہ کسی جادوگر کے سامنے ہی پڑھے گا، اگر یہ روزانہ بھی پڑھے گا تو اللہ اس کو ہر بندے کے شعبدے سے، ہپنوٹائز کرنے سے، سحر کرنے سے، بڑے سے بڑا کالا، نیلا، پیلا، سرخ، سفید جو بھی جادو ہے، وہ جادو کے جو آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں، جادو ایک ہی ہوتا ہے جادو، آگے نام تو ہم لوگوں نے ویسے رکھ دیے ہیں نا، تو یہ سب جادو اس سے آپ پر وار نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں جی ہم روز جادو کے وار سے بچے رہیں تو یہ عمل مجرب آپ نے کرنا ہے۔ وہ کیا؟ وہ قوم جو کرتب دکھانے میں، شعبدہ دکھانے میں، ہپنوٹائز کرنے میں اتنی ماہر تھی کہ اس قوم کے سارے سورما بڑے بڑے 70,000 کے قریب جمع ہو گئے، اور وہ آئے کس کے مقابلے پہ؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ، اور وہاں آ کر انہوں نے جو ہے آپ کے سامنے اپنے وہ کرتب دکھائے جو آج کے یہ لوگ نہیں دکھا سکتے، جو آپ کو یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں کہ جو کہ کیلے نکال رہا ہے، سوئیاں نکال رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، عجیب عجیب کرتب دکھا رہے ہیں۔ وہ کرتب کیا ان کا تھا کہ وہ یوں رسیاں انہوں نے پھینکی تو وہ رسیاں کیا بن گئی تھی؟ سارے بتائیں، پتہ ہے نا؟ تو اب اس بات کو جب آپ قرآن میں سنتے ہیں تو آپ مرعوب ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا؟ تو یہاں کیوں ہو جاتے ہیں جب کوئی جھوٹے کرتب دکھاتا ہے؟ ہر بندہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ بھائی قرآن سے مماثلت کریں ہر چیز کی۔ پھر اس کے بعد وہاں جب پھینکے انہوں نے، وہ اللہ کا امر آیا، موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑا سا بشری تقاضے کے تحت تھوڑا سا مرعوب ہوئے کہ یہ تو سانپ ہی سانپ ہے، سر اٹھا رہے ہیں اس طرح، ایسا کوئی آج دکھا سکتا ہے یہ شعبدہ باز؟ ایسا کرتب دکھا کے دکھائے گا۔ میں آپ کو واللہ کہتا ہوں، ہم نے اپنے اکابر کی، علماء کی، بڑوں کی صحبت اختیار کی ہے، اتنا یقین محکم ہے کہ میں زندگی میں کسی عامل سے، کسی بندے سے آج تک متاثر ہی نہیں ہوا، ہوتا ہی نہیں ہوں، مالدار سے بھی نہیں ہوتے، کسی سے بھی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جب خود مضبوط ہوں گے نا چٹان پہ تو آپ کسی سے شعبدے سے نہیں ہوں گے، صرف قرآن سے ہوں گے، اللہ والوں سے ہوں گے۔ جب آپ ہی ڈاما ڈول ہوں گے تو پھر آپ تو ہر کے پیچھے چلیں گے، چاہے وہ ننگا ہے، چاہے کوئی بے دین ہے، چاہے کوئی گمراہ ہے، آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہوگی، آپ کہیں گے بس میرا کام ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ چیز نہیں سوچنی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ نے وحی بھیجی، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، میرے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے نا وہ آپ پھینک دیں۔ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے کیا ہے نا، بنایا ہے یہ کرتب شعبدہ، یہ سارا کا سارا کھا جائے گا، تلقف کر دے گا، ضائع اس کو نگل لے گا۔ اب یاد رکھیں اللہ نے صنعوا کا لفظ بولا کہ یہ جو انہوں نے بنایا ہے، یعنی یہ کوئی نیچرل نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی چیز ہے، یہ ریئل میں نہیں تھی سانپ، وہ نظر کا دھوکہ تھا، ہپنوٹائز کرنا تھا اور وہ دھوکہ دینا تھا، جیسے یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو کہا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اب آپ نے پھینکنا ہے، آپ کے عصا میں عصا تھا دائیں ہاتھ میں، کب پھینک دیں؟ انہوں نے عصا یوں پھینکا، اب وہ عصا پھینکنا تھا تو عصا اژدہا بن گیا۔ اچھا، اس نے ساروں کو نگلنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ بنایا گیا ہے، یہ جو انہوں نے 70,000 جادوگروں نے بنایا تھا، جو کرتب دکھایا تھا، جو شعبدہ دکھایا تھا، یہ کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے کید ساحر، یہ جادوگروں کا مکر تھا، فریب تھا، دھوکہ تھا، ریئل میں نہیں تھا۔ یہ جو آج جتنے بھی دکھاتے ہیں یہ کیا ہے؟ سارا کید ساحر، یہ جادوگروں کا مکر ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم نے تویز نکالے، یہ ہوا، یہاں سے نکلا،
بھئی یہ قید الساحر ہے اور کچھ بھی نکلتا ہے، منہ سے نکل رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سب کیونکہ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ شوبدہ دکھائیں، اسلام عقیدے کا نام ہے، اتباع کا نام ہے۔ اب کیا ہوا، اللہ نے کہا کہ قید الساحر، یہ قید الساحر ہے، یہ جادوگروں کا دھوکہ ہے۔ ولا یفلح الساحر ولا یفلح الساحر، اور کبھی بھی فلاح نہیں پاتا ساحر، حیث اتا، چاہے وہ کبھی بھی کہیں بھی آ جائے، کسی بھی زمانے میں آ جائے، چاہے وہ فرعون کے زمانے میں آئے، چاہے آج 14ویں صدی کے اندر اس 15ویں صدی میں آ جائے، جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پانے والا، اور پھر کہاں بھی آ جائے، کہیں بھی آ جائے، چاہے وہ آپ کے گھر میں آ جائے، چاہے آپ کے ملک میں آ جائے، آپ کے شہر میں آ جائے، وہ فلاح نہیں پائے گا، چاہے وہ کسی زمانے میں آ جائے۔ جادوگر کی سوچ ایک ہوتی ہے، یاد رکھیں، اس زمانے کے ہوں یا آج 2000 4000 6000 سال بعد کے ہوں، جادوگر کی سوچ ایک ہوگی، اور جو آگے اللہ والے ہیں ان کی سوچ بھی ایک ہوتی ہے۔ اب نبی کے ماننے والے چاہے وہ موسیٰ کلیم اللہ کا طریقہ اختیار کریں، کیونکہ انہوں نے جو کیا آج کے جادوگروں سے ٹکرانے کا یہی طریقہ ہے۔ اب اس دور میں جادو عروج پر ہے، ہر طرف جادو ہی جادو ہے، ہر طرف اپناٹائز کرنا ہے، اور اتنی بڑی شدت میں پریکٹس کرائی جاتی ہے، بقایا ٹریننگ کرائی جاتی ہے، ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتے، باطل اپنی ٹریننگ کرائی جا رہا ہے، اور کیسے کرا رہا ہے میں نام نہیں لیتا، ہر باطل کرا رہا ہے، لیکن اہل حق جو ہیں وہ بالکل ناآشنا ہے قرآن سے بھی اور ان تعلیمات سے بھی، اور کسی اللہ والے کے ساتھ صحیح معنوں میں منسلک بھی نہیں ہے۔ تو اب مار کھا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم حق والے ہو کے ہی مار کھا رہے ہیں، تو آپ کی کمزوریاں ہیں نا، اور آپ کو کیسے انہوں نے ہیپناٹائز کیا، اور آپ کے بندوں کو، آپ کے نوجوانوں کو کیسے ہیپناٹائز کر لیا جاتا ہے۔ تو اب اس کی الگ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب اس کا علاج کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی آپ کو ایسا جادوگر مل گیا، کوئی ایسا بندہ مل گیا، یا آپ کو شک ہے کہ فلاں جگہ میں جا رہا ہوں وہ ایسا کریں گے، یا کچھ کھانا ایسا کھلائیں گے، یا میں فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھ پہ ایسا کوئی عمل کر دیں گے، یا مجھ پہ کوئی بار بار عمل کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، اس سارے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کوئی کام شروع کرے اس سے پہلے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ آپ صرف 3 بار آیت پڑھنی ہے، آپ نے آیت کا حصہ ہے یہ، آپ کسی بھی روز پڑھ کے پانی پہ پی لیں، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے 3 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کو نظر آئے گی، لیکن پہلے اس کے عامل بن جائیں۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر بندہ اس کا عامل بن سکتا ہے، اور صرف 7 دن میں بن سکتا ہے، اور بڑی تھوڑی تعداد میں پڑھ کے بن سکتا ہے۔ میں اجازت سب کو دیتا ہوں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، آپ نے ڈنڈا ہاتھ میں رکھنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ سمجھ کے قرآن کی آیت کا مفہوم پورا جو ہے آپ نے ادا کرنا ہے، جیسے قرآن کا ترجمہ ہے، چھوٹا ڈنڈا ہو بشک ہاتھ میں رکھیں، اور یہ آیت ہے 69 سورہ طٰہٰ کی، آپ نے جو ہے پوری آیت نہیں پڑھنی، آپ نے جو ہے خالی یہاں سے پڑھنی، انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، 7 دن تک، روز 70 بار۔ آیت 69 ہے، پڑھنی 70 ہے پوری۔ اچھا، اب آیت نمبر جتنا ہوتا ہے اتنی تعداد کو پڑھنے کا بھی الگ ایک فائدہ ہے، وہ میں کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب یہ 70 بار آپ اس کو پڑھیں گے، 7 دن پڑھیں گے، کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور آپ بہتر یہ ہے کہ اس کو روشنی میں پڑھیں، کیونکہ یہ مارکا پیش روشنی میں آیا تھا، تو اندھیرے میں نہ پڑھیں، روشنی میں اس کو پڑھیں، بہتر یہ ہے۔ باقی اندھیرے میں ہی پڑھا جا سکتا ہے اگر آپ کو مشکل ہو، اور آپ ہر بار جیسے ابھی بیٹھے پڑھنے کے لیے تو ڈنڈا ہاتھ میں لے کر پہلے آپ نے تصور میں اس مارکے کو لایا جو موسیٰ کلیم اللہ اور ان جادوگروں کے درمیان ہوا، اور پھر ڈنڈے کو آپ نے یوں پھینک دینا ہے، بہت زور سے نہ پھینکے لیکن اتنا پھینکے کہ دور جائے، پھر اٹھانا نہیں ہے اس کو جب تک سارا مکمل نہ ہو جائے، پڑا رہے وہ ڈنڈا۔ اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو 70 بار پڑھ کے دعا کر کے اس ڈنڈے کو اٹھانا ہے، اس پہ پھونک لینا ہے، اس ڈنڈے پر پھونک لینا ہے، پھر ڈنڈے کو رکھ دینا ہے، پھر اگلے دن پھر 70 بار پڑھ کے ڈنڈے پہ دعا کر کے پھر ڈنڈے پہ پھونک لینا ہے، پھر اگلے دن اس طرح کرنا ہے، 7 دن پورا یہ عمل، دعا بھی کرنی ہے، ڈنڈے پہ پھونک بھی لینا ہے، بس وہ ڈنڈا اپنے پاس رکھ لیں، چھوٹا ڈنڈا ہو، بشک مسواک جتنا ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی بھی اگر کسی پہ کوئی عمل کا یا اپنے پہ آپ کو شک ہوتا ہے کوئی جادو ہے،
وہ سٹک اپنے سر پہ رکھ کے آپ یہی آیت پڑھ کے 3 بار پھونک دیں اور جو ہے پانی پہ پلا لیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے دے گا۔ جہاں وہ جیب میں سار رکھ کے جائیں گے آپ پہ جادوگر کوئی جادو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ ایک سنت سٹک رکھنا ویسے بھی نبیوں کی سنت ہے۔ ہمارے دیکھیں نا آرمی کے بڑے رکھتے ہیں نا جنرل، سٹک تبدیل ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام اور سارے نبیوں نے ڈنڈی ہاتھ میں رکھی ہے سٹک، اس سے یہ انسان کے دل مضبوط ہوتا ہے اور اس میں وجہ بہت ہیں۔ تو اب آپ اس عمل کو پھر اپنا زندگی میں جب روز نہ بھی پڑھ سکیں لیکن جب ہو ایسی جگہ جانا ہو آپ 3 بار پڑھ لیا کریں، لیکن 7 دن پڑھ کے آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ آیت بہت آسان ہے اور یاد رکھیں اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں تو اچھا ہے، نہ پڑھیں تو کوئی لازمی نہیں ہے، لوگ ویسے پوچھتے رہتے ہیں۔ آیت کو ایک بار آپ سارے پڑھ لیں، وہ آیت کا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، بس اتنی آسان ہے یہ، اور آپ انشاءاللہ اس کے خود علاج اپنا کریں، اللہ آپ کو انشاءاللہ اس کی تاثیر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔